अस्सलाम वालेकुम। सेकंड फेस रिटन स्टेटमेंट, लीगल ऑब्जेक्शन ऑन द प्लेंट। उसने पहले ही ऑन द वेरी आउटसेट लीगल ऑब्जेक्शन लगा लिया। कौन से प्रोविजन में लगाया? ऑर्डर 14 रूल 2, when suit is likely to be disposed of on issues of law there shall be trial of legal issues first। उसने कहा लीगल ऑब्जेक्शन ऐसे लगाऊं कि फैक्चुअल कंट्रोवर्सी पे मामला ना जाए, और ये रिटन स्टेटमेंट में 99% वकील करते हैं। 99% प्रैक्टिस ये है कि रिटन स्टेटमेंट के अंदर ऐसे लीगल ऑब्जेक्शन डाले जाएं, या तो प्लेंट रिजेक्ट हो या प्रिलिमिनरी इशू फ्रेम हो और आगे केस ना चले, फैक्चुअल कंट्रोवर्सी जो है वो खत्म हो जाए, लीगल कंट्रोवर्सी के बेसिस पे सूट डिसमिस हो जाए। तो ये हर रिटन स्टेटमेंट के अंदर लीगल ऑब्जेक्शन आते हैं, और लीगल ऑब्जेक्शन का जो इंपोर्ट है, कैसे आते हैं, किस तरह से रेज किए जाते हैं, वो जरा देखिए। द सूट इज नॉट मेंटेनेबल ऑन द फॉलोइंग लीगल ग्राउंड्स। कौन से? सूट इज टाइम बार्ड अंडर द लॉ ऑफ लिमिटेशन। लॉ ऑफ लिमिटेशन के अंदर सूट टाइम बार्ड है। अभी देखिए, अभी आप उसको कह सकते थे वकील को कि जनाब जब आपने लिखा है कि सूट इज टाइम बार्ड अंडर द लॉ ऑफ लिमिटेशन, आप इसके सामने प्रोविजन लिखें कि कौन से प्रोविजन में टाइम बार्ड है। तो वो कहेगा कि मैं प्रोविजन नहीं लिखूंगा। आप कहेंगे क्यों नहीं लिखेंगे? आप कोर्ट को फैसिलिटेट नहीं करेंगे, आप एडवोकेट को फैसिलिटेट नहीं करेंगे, और कोर्ट का टाइम सेव नहीं करेंगे। वो कहेगा मैं नहीं करूंगा क्योंकि ये लॉ मुझे प्रोहिबिट करता है। तो आप कहेंगे लॉ तो फैसिलिटेट करता है, आपको प्रोहिबिट कैसे करता है? उसने कहा लॉ की रिक्वायरमेंट है कि मैं लॉ जिस लॉ के तहत मैंने ये पॉइंट रेज की है वो यहां ना लिखूं। वो कहता है वो कैसे? बोला ऑर्डर 6 रूल 2 के अंदर लिखा गया है कि प्लीडिंग के अंदर, मींस प्लेंट इज फर्स्ट प्लीडिंग, रिटन स्टेटमेंट इज सेकंड प्लीडिंग, प्लीडिंग के अंदर एविडेंस और लॉ नहीं लाया जा सकता। तो वहां तो है, सही बात है, उसने सही बात की। तो सूट इज टाइम बार्ड अंडर द लॉ ऑफ लिमिटेशन। उसको पता है कौन सा प्रोविजन है, लेकिन वो लिख नहीं रहा। ठीक है, कोर्ट भी मुझसे नहीं पूछ सकती, अपोनेंट वकील भी मुझसे नहीं पूछ सकता। मैं उनको कहूंगा कि लॉ ने मुझे परमिट नहीं दी। आप अपोनेंट का वकील जो है वो खुद एक्सप्लोर करे कौन से प्रोविजन में है। मेरे पास तो लॉ है, मैं तो आर्ग्यूमेंट करूंगा, दिस पॉइंट ऑफ आर्ग्यूमेंट्स। ठीक है ना। अभी चूंकि हम आपको एक टीचिंग इम्पार्ट कर रहे हैं, एक लर्निंग प्रोसेस के अंदर आप हैं, और उसके अंदर हमने सारी चीजें आपको क्लियर करके दी हैं। तो उसके अंदर कौन सा प्रोविजन है जिसके अंदर सूट जो है वो टाइम बार्ड है, हमने लिखा है। आर्टिकल 120 लिमिटेशन एक्ट, it is a residuary article providing a limitation of 6 years generally, as no limitation of declaratory suit is given under the law of limitation। सूट का है? डिक्लेरेशन का। डिक्लेरेशन की लिमिटेशन क्या है? लिमिटेशन एक्ट में है ही नहीं। तो फिर हम क्या करें, कैसे सूट दाखिल करें? आप रिवर्ट करें। कहां रिवर्ट करें? रेजिडुअरी आर्टिकल। रेजिडुअरी आर्टिकल क्या है सर? 120 लिमिटेशन एक्ट। तो आप कहेंगे सर रेजिडुअरी आर्टिकल की माना क्या है? तो हम कहेंगे रेजिडुअरी आर्टिकल वो एक लॉ मेकर्स ने स्टॉप गैप अरेंजमेंट किया है। अगर आपके पास कुछ सूट्स ऐसे होते हैं जिसकी हमने लिमिटेशन प्रोवाइड नहीं की है, जिनकी लिमिटेशन प्रोवाइड नहीं की है हमने, तो उनकी लिमिटेशन हम रेजिडुअरी आर्टिकल में देते हैं कि किसी भी डिस्क्रिप्शन के सूट आप उसकी लिमिटेशन यहां से ले लें, क्योंकि लिमिटेशन की आपको सूट के अंदर जरूरत पड़ेगी, और हमने वहां लिमिटेशन के शेड्यूल के अंदर नहीं दिए, लिहाजा उस सूट की जो लिमिटेशन के शेड्यूल में नहीं है उसकी लिमिटेशन 6 साल है, 6 ईयर्स। तो ये इसकी लिमिटेशन कितनी हो गई? 6 ईयर्स। क्यों? एज नो लिमिटेशन ऑफ डिक्लेरेटरी सूट इज गिवन अंडर द लॉ ऑफ लिमिटेशन। यहां भी क्लियर हो गया। ठीक है, ये आ रहा है हमारा रिटन स्टेटमेंट। नंबर 2, mere declaration without consequent relief is hit under the special relief act। आप कहेंगे where it is mentioned that mere declaration without consequent relief is hit under the special relief act। कौन से प्रोविजन में? आपको कहेगा मैं प्रोविजन आपको क्यों बताऊं, आप प्रोविजन देखें, मैं आर्ग्यूमेंट्स करूंगा। ठीक है, लेकिन
آپ کو اپنے فیسیلیٹیٹ کیا ہے کہ پروویسو ٹو سیکشن 42 وہ کیا کہتا ہے, پرووائڈیڈ دیٹ نو کورٹ شل میک اینی سچ ڈکلریشن ویئر دا پلینٹف بینگ ایبل ٹو سیک فردر ریلیف دین اے میئر ڈکلریشن آف ٹائٹل omits to do so. ابھی اگر میئر ڈکلیریشن کا سوٹ ہے وداؤٹ کانسیکوینس ریلیف کا تو وہ اس پہ ریلیف ایکٹ کے اندر ہٹ ہے. وہ کہاں ہے, وہ ہے سیکشن 42 کے پروویسو کے اندر. سیکشن 42 اس پہ ریلیف ایکٹ کے اندر لکھا گیا ہے کہ پلینٹف, اس کے اندر مین پروویژن یہ ہے کہ پلینٹف کا اگر کوئی بھی ڈینائی کرے اس کے رائٹ کا اور ٹائٹل کا, اس کے لیگل کریکٹر کا اگر کوئی ڈینائی کرے تو یہ بندہ جو ہے, وہ پلینٹف جو ہے, وہ کورٹ کے اندر ایسی ڈکلیریشن لے لے اور یہ ڈکلیریشن لے لے کہ میں اس پراپرٹی کا, اس لیگل کریکٹر کا, اس اسٹیٹس کا انٹائٹلڈ ہوں. لیکن یہاں آ گیا پرووائڈیڈ. جب پرووائڈ آ گئے تو اوپر کا جو مینڈیٹ ہے وہ ریلیکس ہو گیا. اس نے کہا کہ اگر اس بندے کے پاس ڈکلیریشن کے علاوہ اور کوئی مزید ریلیف ان اسٹاک اگر اویلیبل ہے, اگر وہ اومٹ کرتا ہے, کورٹ سے نہیں لیتا, تو اس کی میئر ڈکلیریشن دیٹ ول فیل اینڈ آٹومیٹیکلی فیل, اور اس کا سوٹ ول بی ٹیکن ان دا ایمبٹ آف نان مینٹینبلٹی. اس کا سوٹ ہی نان مینٹینبل ہو جائے گا کیونکہ اس کا پریئر میئرلی سوللی آن ڈکلیریشن ہے, جب اس کے پاس کانسیکوینس ریلیف تھا لیکن اس نے اومٹ کیا, اس نے کورٹ سے نہیں لیا, لہذا اونلی ڈکلیریشن جو اس نے کورٹ سے لیے وہ کامپیٹنٹ نہیں ہے, تو سوٹ اس کا فیل ہو جائے گا. تو یہ اس نے پوائنٹ لی کہ بھائی اس نے میئر ڈکلیریشن لیے جبکہ اس کے پاس کانسیکوینس ریلیف تھا, لہذا اس کا سوٹ مینٹینبل ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے, ہم آگے دیکھتے ہیں. نمبر 3, suit is badly hit under CPC for want of necessary parties. Article 109 ہم نے لکھا, Article 109 نان جوائنڈر اینڈ مس جوائنڈر آف نیسری پارٹی. آپ دیکھیے ذرا تھوڑا میں آپ کو کلیئر کروں جیسے آپ کا کانسیپٹ کلیئر ہو ہر لحاظ سے اور کلیئر ہوتے جائے. لا کے اندر اتنی یعنی مبہم یا اتنی کوئی کنفیوژن نہیں ہوتی. لا بہت سمپل ہے, اتنا سمپل ہے آپ کی سوچ سے زیادہ. لیکن اگر کوئی آپ کو اس ایمبٹ میں سمجھائے تو, ابھی دیکھیے دو پارٹیاں ہیں, ایک نیسری پارٹی اور ایک امپراپر پارٹی. ناٹ پراپر مینس امپراپر پارٹی اور ایک نیسری پارٹی. ابھی اس میں ڈسٹنکشن کیا ہے؟ یہاں ہم آبجیکشن لکھتے ہیں سوٹ از بیڈ فار امپراپر پارٹیز, suit is bad or hit for want of necessary party, or this is provided under Order 1 Rule 9. Under Order 1 Rule 9 کیا کہتا ہے, misjoinder and non-joinder of the parties. What is misjoinder? What is non-joinder of the parties? We club misjoinder and non-joinder with a necessary and improper party. How we club? That's the point of controversy جو میں آپ کو کلیئر کر رہا ہوں. دیکھیے ایک 3 بھائی ہیں, کیونکہ یہ جسٹ ایگزامپل ہے جس سے آپ کلیئر سمجھیں. اس طرح سے آپ تو لا کو اگر پراپر پارٹی نیسری پارٹی پڑھتے جائیں گے آپ تو کنفیوز ہو کر بک ہی بند کریں گے, آپ نہیں سمجھیں گے. لیکن اس انسٹنس کے بعد آپ جتنا ہی پڑھیں گے یو ول انجوائے. 3 بھائی ہیں, 3 بھائیوں میں 2 بھائی آپس میں ان کی سیٹنگ ہے, ایک بھائی ان کا رائیول ہے. انہیریٹڈ پراپرٹی ہے باپ کی. جو 2 بھائی ہیں انہوں نے کیا کیا کہ ایک ایسی ٹرانزیکشن کی اس پراپرٹی کی دوسرے کسی بندے کے پاس, جو اس بندے جس کے ساتھ انہوں نے ٹرانزیکشن کی اس اپنے باپ کی پراپرٹی کے, وہ ان کو پیسے نہیں دے رہا. ابھی وہ ان سے مانگ رہے ہیں, وہ پیسے نہیں دے رہا. پوزیشن بھی انہوں نے دے دیا باپ کی پراپرٹی کی, حالانکہ وہ پراپرٹی یعنی کمبائنڈ پراپرٹی تھی, اس میں اس کے بھائی کا بھی شیئر تھا جو ابھی ان کے ساتھ اس کی سیٹنگ یا انڈرسٹینڈنگ نہیں. انہوں نے کیا کیا, دونوں بھائیوں نے مل کر ایک سوٹ داخل کر دیا, وہ 2 پلینٹفس ہو گئے اگینسٹ دیٹ پرسن. بھائی یہ ہمیں جو ہے اتنے پیسے اس نے دیے, ہمارے جو ہے نا دیے ہیں, باقی پیسے نہیں لے رہا اور پوزیشن اس کے پاس ہے, لہٰذا یہ ٹرانزیکشن کینسل کی جائے یا اس پہ پرفارمنس ہو, وہ اس کو کہیں کہ ہمیں پیسے دے دیں. تو ڈیفینڈنٹ نے کیا کیا, انہوں نے کہا کہ
ابھی یہ جو بندے ہیں دو، آپ ان سے پوچھیں یہ آپ دونوں کی پراپرٹی ہے یا تیسرا بھی کوئی آپ کا بھائی ہے جس کو آپ نے پارٹی نہیں کیا؟ تو کورٹ کہتی ہے بھائی آپ بتائیں آپ کتنے بندے ہیں؟ بولا سے ہم 3 ہیں. تو تیسرا جو بندہ ہے وہ آپ کا کیا لگتا ہے جو اس پراپرٹی کا اونر ہے؟ وہ بولا ہمارا سے بھائی ہے. تو آپ نے اس کو پارٹی کو اس کو کیوں نہیں پارٹی کیا جبکہ وہ بھی اس کے اندر انٹائٹلڈ ہے؟ بولا سے ہاں اس نے نہیں کیا. تو ٹھیک ہے اگر اس کو انٹرسٹ ہے تو وہ آ جائے. وہ کیسے ڈائریکٹ آ جائے گا؟ وہ اپنے آپ کو پارٹی کیسے اس کے اندر ڈکلیئر کرے گا؟ آپ نے اس کو omit کیوں کیا؟ لہذا your suit is paid for non-joinder of the necessary party. یہاں آ گیا نان جوائنٹر آف دا نیسری پارٹی. ان کا بھائی کیا تھا؟ ویری امپورٹنٹ پرسن تھا جس کو انہوں نے جوائن نہیں کیا تھا. تو سوٹ فیل ہو گیا نان جوائنٹر آف دا پارٹی. اور نان جوائنٹر مینس نیسری پارٹی مینس اس کا بھائی کیا تھا؟ ہی واز نیسری پارٹی. اور نیسری پارٹی کو اگر آپ اومٹ کریں گے آپ کا سوٹ نان مینٹینبل ہوگا. یہ آپ نے سمجھا؟ نیسری پارٹی اور نان جوائنٹر کیا ہے؟ یہ ہے نان جوائنٹر. ابھی مس جوائنٹر مس جوائنٹر کے اندر یہ ہوتا ہے کہ ہم کیا کرتے ہیں ایک ڈیفینڈنٹ 3-4 ایسے دے دیے اور اس کے ساتھ اس کا بھائی اس کا بہنوئی اور اس کا کوئی سالہ وغیرہ بھی دے دیا ایز اے پارٹی. تو کورٹ نے کہا کہ بھائی آپ کا کاز آف ایکشن کس کے ساتھ ہے؟ بولا سے اس کے بھائی کے ساتھ ہے. آپ نے اس کے برادر ان لا جو ہے اس کو بھی پارٹی کر دیا. اس کے خلاف آپ کا کیا کاز آف ایکشن ہے؟ بولا سر ساری نیگوسیشن یہ اس کے ساتھ تھا. کوئی سا ڈاکیومنٹ ہے؟ بولا ڈاکیومنٹ نہیں. تو آپ نے اس کو وربل ٹرانزیکشن پہ جبکہ اس کا کوئی نیکسس نہیں ہے، ایگریمنٹ آپ کی اس بندے کے ساتھ ہے، وٹنسز بھی وہ نہیں ہے، آپ نے اس کو پارٹی کیوں کیا؟ پہلے کاز آف ایکشن شو کریں وہ بندہ جو ہے وہ ضروری پارٹی تھا. بولا سر ہم نے پارٹی کر دیا. مینس یور سوٹ از ہٹ فار مس جوائنٹر آف دا پارٹیز. کیونکہ اس کا جوائننگ جو ہے مس جوائنٹر ہے، لیگل نہیں ہے، مطلب نیسری پارٹی نہیں ہے. مس جوائنٹر اننیسری پارٹی آپ نے اس کو ایڈ کیا ہے تو ہو گیا مس جوائنٹر. ابھی لیگل پوزیشن لیگل پرسپیکٹو میں اس کو ہم لے آتے ہیں. لا کہتا ہے اگر سوٹ از بیڈ فار مس جوائنٹر آف دا پارٹیز وہ سوٹ فیل نہیں ہوگا، ڈگری اس کے اندر پاس ہو سکتی ہے. اگر سوٹ is paid or failed on account of non-joinder of necessary parties وہ سوٹ ڈسمس ہوگا. کیونکہ وہ دیکھیے اس کا بھائی تھا، اس کے بغیر اس کو کیسے ڈکری کرا دیتے؟ اس کی بھی ایک شیئرنگ تھی، وہ بھی اس باپ کا بیٹا تھا اور جس کے یہ بیٹے تھے انہوں نے اس کو اومٹ کر دیا. اور نان جوائنٹر آف دی پارٹیز ول فیٹل بلو ٹو دا کیس ان ڈسمسل. اور مس جوائنٹر فیٹل بلو نہیں ہوگا. وہ اس کے اندر ایٹ دا موسٹ کیا کریں گے؟ اس کو نکال دیں گے. پھر نکالیں گے کیسے؟ لا کے اندر ایک پروویژن ہے آرڈر 1 رول 10 کا. آرڈر 1 رول 10 سب رول 2 اس کے اندر یہ آتا ہے کہ اگر کوئی پارٹی اننیسیسرلی پارٹی ایڈ کی گئی ہے تو آپ اس کو نکال دیں. اگر کوئی پارٹی نیسیسری پارٹی ہے اور انہوں نے نہیں اس کے اندر اس کو ایڈ کیا ہے آپ ایڈ کر دیں. نمبر 3 سپوز کیجئے وہ جو بھائی ہے جو تیسرا ان کا بھائی ہے انہوں نے ان کو ایز اے پلینٹیو سائڈ نہیں کیا. جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ وہ ان کے ساتھ اس کی انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے، تعلقات اچھے نہیں، انہوں نے اس کو پارٹ نہیں کیا. سپوز کیجئے اگر کورٹ نے ان کو کہا تو پھر انہوں نے کیا کیا؟ اس کو پارٹی کر دیا اور انہوں نے کہا کہ بھائی ٹھیک ہے ہم اس کو اپنے بھائی کو پارٹی کرتے ہیں اور پارٹی کر کے اس کو ڈیفینڈنٹ کے لسٹ میں ڈالا گیا. تو کورٹ نے کہا آپ نے اس کو ڈیفینڈنٹ کے لسٹ میں کیوں ڈالا؟ تو وہ کہیں گے سر یہ تو خود ہم نے پارٹی کیا، ہم پلینٹف کیسے کریں؟ تو کورٹ ان کو کہے گی کہ آپ اس کو پلینٹف کیوں نہیں بنا سکتے؟ بولا سر ہم نے چونکہ پارٹی اس کو نہیں کیا تو ہم اس کو پارٹی تو کریں گے، ایز اے ڈیفینڈنٹ پلینٹف کیوں نہیں کریں گے؟ کیوں کریں گے؟ کیونکہ ہماری اس کے ساتھ انڈرسٹینڈ نہیں ہے. یہ اپنا کلیم کرے نا، اگر کوئی دوسرا سوٹ نہیں داخل کر سکتا کیا اس کے خلاف؟ تو کورٹ کہے گی نہیں دوسرا سوٹ نہیں کرے گا داخل، یہ ہم اس کو ٹرانسپوز کرتے ہیں، اس کی پوزیشن کو ٹرانسمیشن میں لے آتے ہیں، اس کو ڈیفینڈنٹ سے پلینٹف بنا دیتے ہیں تو ٹرانسپوز ہو جائے گا وہ ڈیفینڈنٹ ٹو پلینٹف. یہ بھی انڈر آرڈر 1 رول 10 کے اندر آتا ہے. یہ ساری پروپوزیشنز ہیں، بہت ایزی بہت سمپل ہیں لا کے اندر جو ہم نے آپ کو سمجھائی کہ بھائی نان جوائنڈر اینڈ مس جوائنڈر آف سیل پارٹی.
پہلے ہم نے آپ کو یہ دکھایا کہ سوٹ از بیڈلی ہٹ انڈر سی پی سی فار وانٹ آف نیسری پارٹیز آرڈر 109 نان جوائنٹر مس جوائنٹر آف نیسری پارٹیز. ابھی آپ مجھ سے ایک سوال کریں گے سر یہ تو آپ نے بھائی کا مثال دیا, ابھی آپ ہمیں بتا دیں اس سچویشن میں جو ججمنٹ کا کوشچن ہے وہاں مس جوائنٹر اور نان جوائنٹر کہاں آیا؟ آپ یہ کوشچن مجھ سے کریں گے تو میں آپ کو بتاتا ہوں یہ تو آیا نا جب ڈیفینڈنٹ نے بی نے کہا کہ بھائی یہ جو میرے اوپر کیس داخل کر رہا ہے یہ تو غلط کیس داخل کر رہا ہے, اس نے تو مجھے پراپرٹی بیچی اور میں نے وہ پراپرٹی تیسرے بندے سی کو بیچ دی. تو وہاں یہ پوزیشن آئے کہ بھائی سی کو پلینٹف کو پتا ہے کہ سی کو میں نے پراپرٹی بیچی, اے کو پتا ہے لیکن اے نے صرف مجھے سیو کیا بی کو اور سی کو نہیں کیا کیونکہ اس کو پتا تھا سی اگر آ جائے گا تو وہ اپنے ڈاکیومنٹس لے آئے گا اور اس کا جو سوٹ ہے وہ ڈسمس ہو جائے گا. تو اسی لیے یہ جو سوٹ ہے دیٹ از بیڈ فار نان جوائنڈر آف دا پارٹیز, کیونکہ یہ جو سی تھا وہ نیسیسری پارٹی تھا, اس کو جان بوجھ کر اے نے اس کو اس کے اندر سیو نہیں کیا ایز اے ڈیفینڈنٹ بی کے ساتھ اس کو یعنی ٹیگ نہیں کیا. تو یہ اسی لیے یہ آیا. ابھی آپ کلیئر ہو گئے؟ Without prejudice to the above said legal objections, the defendant humbly submits the parawise response to the averments of the plaintiff is under. ابھی فیکٹس پہ آتا ہے, لیگل ایشوز نے دے دیے, اس کی جسٹیفیکیشن ہم نے آپ کے سامنے کلیئر کر دی. ابھی پیرا نمبر 1 2 3 4 کاز آف ایکشن پہ آتا ہے. یہ لیگل ایشوز ہیں. لیگل ایشوز پہ آپ دیکھیے یہ کیا ریفیوٹ کرتا ہے, کیا اس کو ریپٹ کرتا ہے. دس از ویری انٹرسٹنگ کیونکہ وہ یہاں تک ابھی تک نہیں آیا کہ بھائی اس نے اس کو زمین جو ہے 5 سال تک لیز پہ لے کر کیوں پوزیشن نہیں دی, اور ابھی یہ بتا رہا ہے کہ میں پوزیشن کیوں جو ہے وہ ان کو نہیں دے رہا, اور وہ جو بتا رہا ہے ڈیفینڈنٹ وہ لا کے اندر بتا رہا ہے, اس کے نیچے لیگل پروویژنس ہیں. دس از ویری انٹرسٹنگ. جو فیکٹس جو ہے وہ ریپٹ کر رہا ہے, ڈینائی کر رہا ہے, کنٹروورٹ کر رہا ہے, وہ لا کے اندر کر رہا ہے, اس کی لیگل پروپوزیشن ہے. Para number 1 of the plaintiff is not denied to the extent that the plaintiff was owner of the suit land before 1st March 2015. وہ تو مانتے ہیں بھائی 2015 سے پہلے وہ مالک تھا. Afterwards, the ownership of the plaintiff ceased to hold the field. اس کے بعد یہ اونر نہیں تھا. بھائی کیسے اونر نہیں تھا؟ آپ کو تو اس نے لیز پہ دے دیا, آپ کہتے ہیں کہ اونر نہیں تھا. کیوں؟ پیرا نمبر 1 میں یہ لکھا گیا ہے پلینٹف نے کہا کہ میں اس زمین کا اونر ہوں, تو انہوں نے ڈینائی کر دیا کہ یہ اونر نہیں ہے. یہ آرڈر 8 رول 5 کے اندر denial shall be specific otherwise it shall be taken by the court as admitted. اس کو ڈینائی کرنا تھا کہ بھائی یہ بندہ پہلے جو تھا 1 مارچ 2015 سے مالک تھا, اور اس کے بعد میں ڈینائی کرتا ہوں کہ یہ مالک نہیں ہے, and he ceased to hold the field. یہ فیلڈ میں ہے ہی نہیں, مالک ہے ہی نہیں, کیونکہ اس نے جو اسپیسیفک ڈینائی کیا وہ کیا آرڈر 8 رول 5. آرڈر 8 رول 5 کہتا ہے اگر آپ کا ڈینائل اسپیسیفک اور کیٹیگورک نہیں ہوگا تو presumption will be drawn against you and that evasive reply as tendered by you in the written statement will be presumed by the court as admitted fact. تو ایورمنٹ کہتے ہیں کہ جو پلینٹ کے ہوں گے وہ مانے جائیں گے, وہ کہیں گے بھائی اس نے مانے ہیں. ایورمنٹس آف دی پلینٹ آر ایڈمیٹڈ. تو آپ کا ڈینائل جو ہے وہ کلیئر ہو, اسپیسیفک ہو, کیٹیگورک ہو. Number 2, para number 2 of the plaint is vehemently denied being false, frivolous and misleading. The fact is that, یہاں یہ clear position کر رہا ہے, the fact is that the plaintiff received an amount of rupees 5 lakh as sale consideration of the suit land. یہاں یہ کہتا ہے کہ اس نے مجھے لیز پہ نہیں دیا, یہ تو اس نے سیل کر دیا, اور سیل 5 لاکھ میں اس نے مجھے کر دی, and handed over possession, اور سیل کر کے مجھے possession دے دی. About 3 years back, the defendant sold out the suit land to one Akbar. اس نے کہا 3 سال پہلے تو میں نے اس کو بھی بیچ دیا اپنی زمین کو, اور ایک اکبر ہے اس کو جو ہے میں نے حوالے کر دی. And that fact is an open knowledge of the plaintiff. اور یہ plaintiff کو پتا ہے. At present, the suit land is in possession of Akbar, who is not party in the suit. وہ پارٹی نہیں ہے. دیکھو آ گیا نا, سیکوینس میں چل رہا ہے نا. اچھا ابھی یہ پیرا ہم نے کون سے لا کے اندر داخل کی, وہ ذرا لا ملاحظہ کی.
Copies of sale deeds executed between plaintiff and defendant and Akbar are filed herewith as marked D1 and D2. انہوں نے جو اس کی سیل ڈیڈ کی کاپیاں تھی جو پلینٹف سے اس نے سیل کے تھرو لے لی اور جو اس نے اکبر کو یعنی سی کو سیل کر کے دے دی انہوں نے کورٹ کے اندر پیش کر دی. ابھی یہ کس لا کے تحت آیا؟ آرڈر 8 رول 2 میں آیا نیو فیکٹ must be specifically pleaded to show the suit not maintainable. تبھی اس نے یہ کہا نا کہ ابھی اس کا سوٹ سر مینٹینبل کیسے؟ یہ نیو فیکٹ ہے. اس نے سیل کر دی, یہ کہتا ہے میں نے لیز کر دی, میں کہتا ہوں اس نے سیل کر دی, میں تو سیل ڈیڈ آپ کو پیش کر رہا ہوں, آپ دیکھیے نا اس کا سوٹ مینٹینبل کیسے؟ تو یہ یہاں آ گیا آرڈر 8 رول 2 میں نیو فیکٹ must be specifically pleaded to show the suit not maintainable. ابھی سوٹ مینٹینبل نہیں ہے. نمبر 3, para 3 of the plaintiff is vehemently denied being misconceived and misleading. The plaintiff is called upon to strict proof thereof. اس نے ڈینائی کر دیا. کیا یہ ڈینائل اسپیسیفک ہے؟ کیا یہ ڈینائل کیٹیگورک ہے؟ کیا اس ڈینائل کو کورٹ مانے گی؟ کیا یہ ڈینائل ایڈمیزبل ان لا ہے؟ ذرا نیچے دیکھیے. آرڈر 8 رول 2 کہتا ہے کہ ڈینائل شوڈ بی اسپیسیفک and not general. The defendant must deal specifically with each allegation of fact which he does not admit the truth except damages. انہوں نے کہا کہ ڈیمیجز کے اندر آپ نہ اسپیسیفک ڈینائی کریں کیونکہ ڈیمیجز کے اندر کاؤنٹس ہوتے ہیں. وہ کہتا ہے کہ مجھے سر انجری ہوئی اس کا یہ ڈیمیج ہے, میری ریپوٹیشن گئی اس کا یہ ڈیمیج ہے, میری صحت چلی گئی اس کی یہ ڈیمیج ہے, تو اس کے اندر وہ پرٹیکولرز دے گا. تو آپ اس کے پرٹیکولرز کو اسپیسیفک کیٹیگورک ڈینائی کیسے کریں گے؟ تو سوائے ڈیمیجز کے باقی جو بھی کیسز ہوں گے اس کے اندر آپ کا ڈینائل اسپیسیفک ہو, کیٹیگورک ہو, اور اس کے اندر جو ایلیگیشن سے آپ اسپیسیفکلی ریفیوٹ کریں, ڈینائی کریں. یہ آرڈر 8 کے اندر ہے. نمبر 4, that whatever cause of action alleged or attributed with the defendant under para number 4 is nothing but based on malice hence denied. انہیں cause of action ڈینائی کر دیا. یہ cause of action اس کو کیسے ہوا؟ زمین اس نے مجھے بیچ دی, 5 لاکھ اس نے لے لیا, سیل ڈیڈ مجھے کر کے دی, اور پھر کہتا ہے کہ میں اس کے پاس گیا پوزیشن لے لو. پوزیشن میں اس کو کیوں دوں؟ میں نے 3 سال پہلے وہ زمین بھی بیچ دی اور تیسرے بندے کو دے دی, ابھی پوزیشن اس کے پاس ہے, یہ پلینٹف کو اس کا پتا ہے, اس نے اس کو پارٹی کیوں نہیں بنایا؟ تو ہر لحاظ سے یہ مالافائڈ جو ہے وہ پلینٹف کے پارٹ پہ جو اس نے لکھا بٹ بیسڈ آن میلس, یہ سوٹی میلس ہے تو ہینس ڈینائڈ. آپ کو یہ کہانی یا اسٹوری اس سے تو آپ انجوائے تو کر رہے ہیں نا, آپ تو سمجھ رہے ہیں نا کہ سوٹ کے اندر کون کون سے ایورمنٹس پلینٹ کے اندر لائے جائیں اور ان ایورمنٹس کو کس طرح سے کیٹیگوریکلی یا اسپیسیفکلی ڈینائی کیا جاتا ہے, اور فردر فیٹس ڈیفینڈنٹ کیسے پروجیکٹ کرتا ہے, اس کے اندر لا کی ریکوائرمنٹ کیا ہے. یہ تو ایک انٹرسٹنگ فیچر ہے نا جو ہم آپ کے ساتھ ڈسکس کر رہے ہیں. یہ آرڈر 8 رول 2 کے اندر آیا the cause of action being a legal ground should be denied in a suit as non-maintainable. یہ آرڈر 8 رول 2 کے اندر ہے. The cause of action being a legal ground should be denied in a suit as non-maintainable. Point of fraud etc is to be taken specifically and not by surprise. اچھا ایک اور چیز یہاں آ گئی ہے, پوائنٹ آف فراڈ etc is to be taken specifically and not by surprise. This is new thing for you. اس کو میں تھوڑا کلیئر کرتا ہوں. یہ جو پرٹیکولرز آف فراڈ ہوتے ہیں وہ اسپیسیفکلی ایک پیرا کے اندر دیے جاتے ہیں, وہ جنرلی نہیں کلیم کیے جاتے, وہ اسپیسیفکلی کلیم کیے جاتے ہیں, اور اس کا پروسیجر ہے آرڈر 6 رول 4 CPC. آرڈر 6 رول 4 CPC میں آتا ہے کہ پرٹیکولرز آف فراڈ shall be furnished with dates and items. جو پرٹیکولرز آف فراڈ ہیں تو اس کے اندر کیا ہوتا ہے, وہ فراڈ کے جو بھی پرٹیکولرز ہیں وہ آپورنٹ کی سائڈ پہ چلے جاتے ہیں. وہ بھلی پرٹیکولرز آف فراڈ پلینٹف فرنش کرے اگر اس کے ساتھ فراڈ ہوا ہے, یا ڈیفینڈنٹ فرنش کرے اگر ڈیفینڈنٹ کے ساتھ فراڈ ہوا ہے, کیونکہ یہ ڈیفینڈنٹ کہتا ہے نا اس نے میرے ساتھ فراڈ کیا, مجھ سے سارے پیسے لیے, اور سارے پیسے لینے کے بعد میں نے زمین بیچی اور اس نے فالس اور میلیشس کیس میرے اوپر داخل کر دیا. تو اس نے اس ریٹن اسٹیٹمنٹ کے اندر کس جگہ پہ وہ پرٹیکولرز آف فراڈ ان دی کنٹمپلیشن
ऑफ आर्डर 6 रूल 4 कहाँ लिखे? तो ये वो जब चीज थी। आर्डर 8 रूल 2 कहता है तो भाई वो जो पॉइंट ऑफ फ्रॉड है वो स्पेसिफिकली आप ले रहे हैं, ऐसे जनरली ना ले। आप फ्रॉड प्लेंटिफ के साथ एट्रीब्यूट कर रहे हैं लेकिन पर्टिकुलर सा फ्रॉड नहीं दे रहे हैं, जो आम लीगल रिक्वायरमेंट है आर्डर 6 और रूल 4 की। Para number 5 being based upon the legal ground of court fee is uncalled for as the court fee has been paid by the plaintiff at his own cost and risk। उसने कहा प्लेंटिफ ने 13,275 रुपए कोर्ट फी दे दी, उसने अपने पैसे खर्च किए नॉन मेंटेनेबल सूट पे, उसको क्या जरूरत थी? 5 लाख में उसने सेल कर दी, वहां माला फैली शो किया कि भाई 5 साल मैंने इसको लीज कर दिए, रेंट पे दे दिए। ये रेंट या लीज नहीं है, ये तो सेल है, उस पे 13,250 ने कोर्ट फी लगाई, ये तो कोई बात तो नहीं बनी, ये तो अननेसेसरी कोर्ट फी इसने पे की और कॉन्सिक्वेंस खुद फेस करे। मैं इसके अंदर क्या कहूं, उसने राइटली पे की या रॉन्गली पे की, आई हैव नो कमेंट। Article 7 Rule 4 कोर्ट फी एक्ट रेड विद सेक्शन 8 ऑफ सूट सॉल्यूशन एक्ट, ये उसके अंदर आया है। कोर्ट फी है क्या? आर्टिकल 7 रूल 4 के अंदर है कोर्ट फी जो है वो कौन से हेड्स के अंदर प्लेंटिफ पे करता है। कोर्ट फी डिक्लेरेशन में भी पे होती है, परमानेंट इंजंक्शन भी होती है, पोजेशन के अंदर होती है, तो ये वो है कोर्ट फी। और सूट सॉल्यूशन एक्ट में ये आता है कि जो वैल्यू सूट की हो फॉर द पर्पज ऑफ वैल्यूएशन ऑफ द सूट, वही वैल्यू सूट की होती फॉर द पर्पज ऑफ ज्यूरिसडिक्शन ऑफ द कोर्ट। अगर आपका सूट 50,000 का है तो आप सिविल जज के पास जाएंगे, तो सेक्शन 8 सूट सॉल्यूशन कहता है कि मैं कहता हूं कि ये सिविल जज की ज्यूरिसडिक्शन है। अगर आपका वैल्यू 50,000 से ऊपर है तो सीनियर सिविल जज के पास जाएगा, तो सेक्शन 8 कहेगा कि मैं कहता हूं ये सूट सीनियर सिविल जज के पास जाएगा। तो सेक्शन 7(4) से ये सेक्शन 8 जो है वो एग्री करता है, डिसएग्री नहीं करता। तो इसीलिए क्या होता है कि वैल्यूएशन ऑफ द सूट फॉर द पर्पज ऑफ value is fixed upon the memo of the plaintiff is same as that of value of suit for the purpose of jurisdiction of court, दोनों सेम होते हैं। नंबर 6 पे that the territorial jurisdiction of this court under para number 6 is not denied excepting that the same is mala filed invoked without any just cause। उसने कहा है, शेड्यूल भी दिया है, ये प्रॉपर्टी मलिर के है, मलिर के अंदर ये 10 एकड़ जमीन है, ये हम मानते हैं और ये भी मानते हैं ये इस कोर्ट की जुरिसडिक्शन के अंदर आती है। ये जो भी डिस्प्यूट्स मलिर के इस इलाके के हैं इस कोर्ट के पास चलते हैं, लेकिन हम ये कहते हैं इसने इस कोर्ट की जो जुरिसडिक्शन इन्वोक की है वो माला फाइल की है कि उसका केस हमारे खिलाफ बनता नहीं है। इसने इस तरह से लीगल ग्राउंड्स को डिनाई किया। ये कहाँ आया? आर्टिकल 16 रेड विथ आर्टिकल 7 रूल 1F, ये वहां आया। और रूल 1F क्या कहता है? फैक्ट्स शोइंग दैट कोर्ट हैज जुरिसडिक्शन। सेक्शन 16 आया, फैक्ट्स शोज दैट कोर्ट हैज जुरिसडिक्शन। नंबर 7 है दैट द प्रेयर क्लॉज अंडर पैरा नंबर 7 इज मिसकंसीव्ड एंड बार्ड अंडर द लीगल इम्पेडिमेंट्स cited supra under legal grounds, the suit being malafidely filed without any iota of legal or moral substance merits its dismissal with a compensatory cost। दूसरा प्रेयर क्लास तो बनता ही नहीं, रिलीफ इसने जो मांगा है वो बनता नहीं है, रिलीफ उसका टेनेबल है नहीं। जब उसने प्रॉपर्टी बेची तो कोर्ट उसको लीज में कैसे कन्वर्ट करेगी? मैं डॉक्यूमेंट दे रहा हूं जो जीनन डॉक्यूमेंट है वो रेफ्यूट या डिनाई कैसे होंगे? तो फिर इसका प्रेयर क्लास ही डिफेक्टिव है, प्रेयर क्लास ही नॉन मेंटेनेबल है, वो डिक्री कैसे होगा? तो उसका ये पेरा डिनायल के अंदर चला जाता है। ये कहां आया? आर्डर 8 रूल 2 प्रेयर क्लास डिनाइड इन द एम्बिट ऑफ नॉन मेंटेनेबल सूट। जब सूट मेंटेनेबल ही नहीं है तो प्रेयर क्लास डिनाई किया जाएगा, कोर्ट उस सूट को डिसमिस करेगी, तो भाई ये सूट मेंटेनेबल नहीं है। डिफेंडेंट और एडवोकेट फॉर डिफेंडेंट, ये कहां आया? आर्डर 3 रूल 4 सीपीसी में सूट डिफेंडेड बाय एन एडवोकेट ऑन द अपॉइंटमेंट बाय द डिफेंडेंट। डिफेंडेंट एडवोकेट को अपॉइंट करता है आर्डर 3 रूल 4 सीपीसी में। बगैर वकील के अपॉइंटमेंट के सिविल सूट ना फाइल किया जा सकता है ना डिफेंड किया जा सकता है। वेरिफिकेशन अंडर रूल 86 ऑफ सेंसिबल कोर्ट रूल्स, जो मैंने प्लेंट में आपको बताई,
एड्रेस ऑफ द डिफेंडेंट फॉर सर्विस ऑर्डर 8 रूल 11 CPC, उसका प्रोविजन दूसरा था और इसका प्रोविजन दूसरा है। और लिस्ट ऑफ लीगल हेयर्स ऑफ डिफेंडेंट ऑर्डर 8 रूल 13, वहां था ऑर्डर 7 रूल 26। यहाँ के प्रोविजन कम है क्योंकि यहाँ 13 प्रोविजन हैं रिटन स्टेटमेंट के, वहां प्लेंट के 26 प्रोविजन है। नो अबेटमेंट बाय पार्टीज डेथ, तो अगर पार्टी मर जाए तो अबेटमेंट नहीं होगी क्योंकि काज ऑफ एक्शन सर्वाइव करता है, क्योंकि लैंडेड प्रॉपर्टी का डिस्प्यूट है। ऑर्डर 22 रूल 1 CPC, नो अबेटमेंट पार्टीज डेथ राइट टू स्यू सर्वाइव, ये ऑर्डर 22 रूल 1 CPC में आता है, जो मैंने अभी आपको डिटेल में समझाया। In case of death of defendant, the court is to be intimated so that is ensured by the court whether or not the cause of action survive। कोर्ट को बताया जाएगा ये जो बंदा है ये इसको यानी प्लेंटिफ को या डिफेंडेंट को कोर्ट के अंदर इस लिटिगेशन के अंदर जो है वो ये सर्वाइव करेगा और ये डिफेंड करेगा। तो ये उसके अंदर लिस्ट ऑफ द लीगल हेयर्स प्लेंटिफ भी देता है और लिस्ट ऑफ लीगल हेयर्स डिफेंडेंट भी देता है। ये सेक्शन 2 लीगल अप्रेंटिस में आते हैं CPC के अंदर। कंपनसेटरी कास्ट ये ऑर्डर 35 ACPC में आता है, जहां कोर्ट कंपनसेटरी कास्ट अवार्ड करती है। अगर वो सूट कोई माला फाइल फाइल है तो कंपनसेटरी कास्ट 25,000 फिक्स है, वो इम्पोज करती है। कास्ट ऑफ द सूट वो भी कोर्ट इम्पोज करती है, जैसे मैंने बताया उस बंदे की एडवोकेट की फीस है, कोर्ट फी उसने लगाई उसकी फीस है, या उसके डेली रोजमर्रा रूटीन के जो हियरिंग पे आता है उसका जो बिजनेस है सफ़र करता है उसकी कास्ट है। तो ये कास्ट का सर्टिफिकेट होता है। अगर सूट डिक्री हो जाता है तो कोर्ट का क्लर्क जो है वो एडवोकेट को कहता है कि हमें सर्टिफिकेट दे दें, आपकी कास्ट कितनी बनती है तो हम डिक्री के अंदर ले जाएं, क्योंकि डिक्री जज साहब साइन करेगा, जब तक आपका सर्टिफिकेट नहीं होगा तो ये लीगल ऑब्जेक्शन आ जाएगा। ये कास्ट ऑफ द सूट आता है सेक्शन 35 CPC में, और कंपनसेटरी कास्ट का जो प्रोविजन है सेक्शन 35 ACPC के अंदर। नोट द रिलेवेंट प्रोविजन शुड बी गॉन थ्रू टू नो द थर्स्ट ऑफ रिटन स्टेटमेंट। अभी हम थर्ड फेज पे जा रहे हैं और थर्ड फेज के अंदर हम इश्यूज डिस्कस कर रहे हैं कि आउट ऑफ प्लीडिंग्स ऑफ द पार्टीज हमने इश्यूज कैसे फ्रेम किए। दिस विल बी आल्सो वेरी इंटरेस्टिंग फॉर यू। Issues framed by the court. Number 1, whether the suit is time barred, क्योंकि उसके अंदर डिफेंडेंट ने कहा ये सूट टाइम बार्ड है, तो हमने डिफेंडेंट की प्ली को माना और इसको इशू फ्रेम कर दिया, और इसका बर्डन जो है ना हम प्लेंटिफ पे डाल सकते हैं ना हम डिफेंडेंट पे डाल सकते हैं। क्यों? लॉ कहता है कि लीगल इश्यूज की नॉलेज कोर्ट को खुद होनी चाहिए। कोर्ट क्यों वेट करती है डिफेंडेंट को, कोर्ट क्यों इनवाइट करती है डिफेंडेंट को आप लीगल इश्यू हमें दे दें, फिर कोर्ट क्या कर रही है? तो लॉ की एक रिक्वायरमेंट है कि जज जो हो वो विजिलेंट हो, जज को खुद लॉ की नॉलेज हो, जो दूसरी अपोनेंट पार्टी उसको पिन पॉइंट करे उसकी नॉलेज खुद इसको हो। लेकिन उसने प्लेंट एडमिट की और ये लीगल ऑब्जेक्शंस कोई उसने नहीं डाला, उसने मेंटेनेबिलिटी पे भी उसको नहीं कॉल किया ना उसको सुना। तो उसने क्यों ऐसा किया? तो उसके पीछे बहुत एक बैकग्राउंड है। अभी लॉ की ये रिक्वायरमेंट है कि जब आप प्लेंट डालते हैं और प्लेंट को कोर्ट जब स्क्रूटनी करती है तो उसके अंदर ये देखा जाए कि इसके अंदर लूप होल्स और इसके अंदर मेरिट्स, इसके अंदर डिमेरिट्स, इसके प्रॉस, इसके कॉन्स क्या है। फैक्चुअल कंट्रोवर्सीज कन्फाइंड विद इन पार्टीज, उससे तो कोर्ट का कोई तल्लुक नहीं। फैक्चुअल कंट्रोवर्सी के अंदर जो भी कहेंगे कोर्ट तो उसको मानेंगे, क्योंकि इट इज कन्फाइंड एक्सक्लूसिवली कन्फाइंड बिटवीन टू पार्टीज एंड ऑन फैक्चुअल कंट्रोवर्सी कोर्ट विल फ्रेम द इश्यूज। मेन जो बात है वो लीगल कंट्रोवर्सी की, तो उसके अंदर कोर्ट को देखना चाहिए कि भाई ये जो प्रेयर है ये लीगल है, ये जो काज ऑफ एक्शन है ये लीगल है, ये जो भी इसने स्टोरी अपनी केस के अंदर दी है उस वो लॉ के अंदर कवर होती है या किसी लॉ की वायोलेशन है। ठीक है, बाय द प्रोसेस ऑफ टाइम आप मैच्योरिटी तो अटेंड करेंगे और आपको पता भी चल जाएगा। अभी अगर पता नहीं चलता तो आगे पता चल जाएगा। लेकिन इश्यूज जो होते हैं मेनली उसके अंदर अगर आप पढ़ेंगे
کہ ایشوز جو ہیں وہ ایکسکلوزیولی کورٹ کو فریم کرنے ہوتے ہیں، پارٹی کو نہیں کہتی کورٹ بھائی آپ میں ایشو دے دیں. ہو رہا ہے پریکٹس ہے، کورٹ جو ہے وہ کہتی ہے کہ بھائی آپ ایشو دے دیں، اور ایشو انوائٹ کرنے کے بعد پھر پارٹیز کو بھی کال کیا جاتا ہے، دونوں ایڈوکیٹس کو، کنسنٹ ایشو دے دیں اور ان ایشوز پہ آپ اپنی کنسنٹ شو کر دیں، پھر وتھ کانکرنس آف دی پارٹیز کورٹ ایشو سیٹل کرتی ہے. لیکن لا کے اندر یہ نہیں. ٹھیک ہے، یہ پریکٹس ہے اور پریکٹس بھی لا بن جاتی ہے، تو ہم اس کو یہ نہیں کہتے ہیں کہ لیگل ہے، یہ لیگل ہے اپنی جگہ پہ. لیکن مین چیز جو ہے وہ یہ ہے ایشوز کو کمپریہنسولی فریم ہونا چاہیے، اور اس میں مینلی یہ چیز دیکھنی چاہیے کہ اس کا برڈن کس کے اوپر ہے، who has to prove. تو دیکھیے whether the suit is time barred، تو یہ پلی لی تھی ڈیفینڈر نے کہ پلینٹف سوٹ از ٹائم بارڈ. تو ہم نے کہا ٹھیک ہے، پلینٹف نے کہا ہے کہ whether the suit is time barred. اگر ہم اس کے اندر یہ لکھتے کہ whether the suit is not time barred، یہ بھی کر سکتے تھے نا، تو پتہ ہے اس کا امپیکٹ کیا ہوتا. تو اس ایشو کا جو برڈن ہے وہ پلینٹف کے اوپر چلا جاتا. بھائی ہم آپ سے پوچھتے آپ ہمیں بتائیں کہ یا یہ آپ کا سوٹ ٹائم بارڈ نہیں ہے، تو پلینٹف کہتا سر میں نے سوٹ ڈالا، میں نے اپنا سوٹ انسٹیٹیوٹ کیا، میں کہتا ہوں کہ میرا سوٹ جو ہے وہ ودن ٹائم ہے، وہ بھی میں نے نہیں کہا، لیکن آپ مجھے کہتے ہیں کہ آپ پروو کریں. آپ ڈیفینڈنٹ کو کہیں نا جو کہتا ہے کہ بھائی یہ میرا سوٹ ٹائملی فائل نہیں ہے اور ٹائم بارڈ ہے، آپ ڈیفینڈنٹ کا برڈن میرے اوپر نہ ڈالیں. تو لا کہتا ہے کہ آپ ایشو ایسے فریم کریں گے جو پارٹی اسرٹ کرے آپ اس کو انکم پر کریں نا، آپ اس کو برڈن کریں نا، تو بھائی آپ ایشو پروو کر دیں. تو یہ ہم نے ڈیفینڈنٹ کے اوپر لگا دیا whether the suit is time barred. آج سے 30-40 سال پہلے ہم نے وہ رپورٹڈ ججمنٹس بھی دیکھی، لیکن میں خود ایز اے جج بھی پریسیڈنٹ کے طور پر لکھتا تھا. یہاں میں لکھتا تھا او پی ڈی بریکٹ میں، اس کے نیچے لکھتا تھا. یہاں میں نے نہیں لکھا، لیکن میں اپنی ججمنٹس کے اندر لکھتا تھا او پی ڈی. او پی ڈی کا مقصد ہے اونس آف پروف اپان ڈیفینڈنٹ. او پی ڈی اونس آف پروف اپان ڈیفینڈنٹ. ٹھیک ہے، یہ کیا ہوتا تھا، پھر ہم ایشو دیکھتے تھے کہ بھائی اس ایشو کا برڈن کس کے اوپر ہے. پھر ہم ایشو کی لینگویج کو باریک بینی سے نہیں پڑھتے تھے جو ابھی ہمیں پڑھنی پڑ رہی ہے. نیکسٹ ایشو whether the suit for mere declaration without consequential relief is untenable law. یہ بھی ڈیفینڈنٹ نے کہا کہ سر آپ دیکھیے پلینٹف کو کہیں کہ آپ کا سوٹ جو ہے یہ صرف ایکسکلوزیولی ڈکلیریشن کا ہے، آپ کے پاس پوزیشن نہیں ہے، آپ کے پاس پوزیشن نہیں ہے، اور آپ کے پاس جب پوزیشن نہیں ہے تو آپ بغیر پوزیشن کے ڈکلیریشن کا سوٹ کیسے داخل کرتے ہیں، اور ڈکلیریشن ایکسکلوزیولی آپ کا سوٹ بغیر پوزیشن کے مینٹینیبل ہی نہیں ہے. یہ تو سیٹل لا ہے. جب آپ کے پاس پوزیشن نہیں ہے تو آپ ڈکلیریشن کیسے لے سکتے ہیں؟ آپ تو پہلے ڈکلیریشن اگر لے رہے ہیں تو اس کا کانسیکوینشلی پوزیشن تو لے لیں. اگر پوزیشن نہیں لے رہے تو آپ کا کانسیکوینشل جو میئر ڈکلیریشن ہے وہ ٹینیبل لا کیسے، مینٹینیبل لا کیسے؟ تو یہ کس نے کہا؟ یہ کہا ڈیفینڈنٹ نے. تو ابھی اونس آف پروف کس کے اوپر ہے؟ تو یہ بھی ڈیفینڈنٹ کے اوپر ہے. تو یہاں بھی ہوگا او پی ڈی، اونس آف پروف اپون ڈیفینڈنٹ. ٹھیک ہے. نمبر 3، whether the suit is paid for joining of necessary parties. یہ بھی ڈیفینڈنٹ نے کہا کہ جناب میں نے جب زمین لی تھی پلینٹف سے اور 5 سال کی یہ لیز کہتا ہے، لیکن میں نے خریدی تھی 5 لاکھ میں. 5 لاکھ میں خریدنے کے بعد جب 2 سال میرے گزرے تو میں نے ایک اور بندے کو سیل آؤٹ کر دی، اور اس کا نام احمد ہے یا اکبر ہے، اس کو میں نے دے دی. ابھی وہ اس بندے کو اس نے پارٹی نہیں کیا، irrespectively he is knowing that I have sold out the land to him, irrespectively اس نے اس کو پارٹی نہیں بنایا. تو لہٰذا یہ جو اس کا کیس ہے that is paid for joining of necessary party، اگر necessary party join نہیں ہوتی تو فیٹل بل ہو جاتا ہے سوٹ کے اوپر، means suit is not maintainable. How decree will be passed? How effective decree will be passed? When necessary party is missing, then how decree will be passed? تو کورٹ کیا کہتی ہے؟ وہ سوٹ ڈسمس کرتی ہے. تو اسی لیے یہ بھی ڈیفینڈنٹ نے لیگل گراؤنڈ لیا کہ یہ سوٹ اس کا مینٹینیبل نہیں ہے فار جوائننگ آف نیسسری پارٹیز. ٹھیک ہے نا.
یہ بھی او پی ڈی ہوگا, اونس آف پروف اپان ڈیفینڈنٹ. تو یہ تین ایشوز وہ ہیں جو ڈیفینڈنٹ نے اپنے ریٹن اسٹیٹمنٹ میں ایز اے لیگل آبجیکشن کے طور پر لیے. آپ دیکھنا, آپ نے اسکرین شاٹس تو لیے, ڈیفینڈنٹ کی ریٹن اسٹیٹمنٹ آپ کے پاس ہے, تو تین اس نے جو پوائنٹس لی لیگل, وہ ہم نے ایشو میں کنورٹ کر دی. ٹھیک ہے نا. تو آپ کو صرف یہ بتانا ہے ایشو فریم کرنا کوئی اتنا مشکل نہیں ہوتا, اس کے اندر تھوڑا کامن سینس ہوتا ہے, پلیڈنگ پڑھی جاتی ہے اور ایشو فریم ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے, آگے چلیں. Whether the plaintiff leased out the suit land to the defendant for 5 years at the rate of rupees 1 lakh per year commencing from 1st March 2015 to 28 فروری 2020. یہ پلینٹف کا کیس ہے. یہ پلینٹف نے یہی کہا ہے اپنے سوٹ کے اندر. پلینٹف نے کہا کہ جناب میں نے یہ زمین 5 سال کے لیے ڈیفینڈنٹ کو لیز پہ دے دی پر ایئر 1 لاکھ روپے پہ, اور ڈیفینڈنٹ نے 5 لاکھ لم سم بھی مجھے پے کر دیے. تو ہم نے ایشو فریم کر دیا, بھائی آپ نے کہا کہ ہم نے لیز پہ دے دی اور 5 سال کے لیے دے دی, اور 5 سال کی لیز منی ہم نے ایک ساتھ لے لی, تو آپ کا یہ کہنا ہے ہم ایشو فریم کر رہے ہیں. اسی لیے ایشو فریم کر رہے ہیں آپ کی اس پوائنٹ کو, اس اسرشن کو ڈیفینڈنٹ نے ڈینائی کیا ہے. جب اس نے ڈینائی کیا ہے, نہیں مانا ہے, تو یہ کنٹروورشل پوائنٹ بن گیا, اور کنٹروورشل پوائنٹ پہ ہی ایشو بنتا ہے. تو ہم نے یہ ایشو بنا دیا, اور اس کے اندر یعنی برڈن ہم نے رکھا کس کے اوپر, پلینٹف کے اوپر. آپ ثابت کریں کہ آپ نے اس کو لیز پہ دی, اور وہ لیز تھی 5 سال کے لیے تھی, آپ نے 5 سال کے اس کے پیسے لیے, اور اس کے بعد آپ سارا جو ایویڈنس آپ کے پاس ہے ان سپورٹ آف ایشوز آپ لے آئے. ٹھیک ہے. ایشو نمبر 5. Whether the defendant purchased the suit land from the plaintiff in the sum of rupees 5 lakh while sale deed dated 1st March 2015. ڈیفینڈنٹ نے اپنے ریٹن اسٹیٹمنٹ میں کہا کہ پلینٹف جھوٹ بول رہا ہے کہ میں نے اسے لیز پہ لی, 1 لاکھ روپیہ پر ایئر کی لیز لی. یہ غلط بات ہے. میں نے اسے پرچیز کی, اور جو 1 مارچ 2015 کی جو یعنی ڈیڈ ہے وہ لیز ڈیڈ نہیں ہے, سیل ڈیڈ ہے. تو یہ ڈیفینڈنٹ کا, تو ہم نے ڈیفینڈنٹ کے کہنے پہ ایٹ دی انسٹنس آف ڈیفینڈنٹ ایشو فریم کیا کہ ڈیفینڈنٹ صاحب آپ ابھی آ کر پروو کریں آپ کو یہ لیز نہیں ہوئی اور آپ نے یہ خریدی ہے, ابھی اس کا برڈن آپ کے اوپر ہے. تو یہ جو ایشو 4 ہے یہ ہوگا او پی پی, اونس آف پروف اپان پلینٹف, اور یہ جو ایشو ہے او پی ڈی, اونس آف پروف اپان ڈیفینڈنٹ. تو فیکچوئل کنٹروورسی پہ 2 ایشوز ہیں, ایک کا برڈن پلینٹف کے اوپر ہے, دوسرے کا برڈن ڈیفینڈنٹ کے اوپر ہے, اور 3 لیگل ایشوز ہیں جو ڈیفینڈنٹ کے کہنے پہ پروف ہوئے. اگر سپوز کیجئے فار سیک آف آرگیومنٹس ڈیفینڈنٹ کہتا ہے کہ جناب میں ان ایشوز کو پریس نہیں کرتا, میں کچھ بھی نہیں بولتا ان ایشوز پہ, ٹھیک ہے میرے کہنے پہ آپ نے فریم کیے, بھلی آپ اس ایشوز کو ڈسمس کریں. تو کورٹ کیا کہے گی؟ کیا کورٹ یہ لکھے گی کہ these issues are framed at the behest or instance of the defendant and defendant did not turn up to prove these issues with any evidence. Consequently, I hold that these issues are not proved for want of evidence from the defendant. یہ لکھیں تو پھر کہیں گے بھائی کورٹ کیا کہہ رہی ہے, کورٹ کیا کر رہی ہے. کورٹ نے ان ایشوز کو بلیو کیا, لیگل ایشوز کو, کورٹ نے اس کے سوٹ کو بلیو کیا کہ ٹائم بارڈ ہے. کیا کورٹ نے یہ کہا کہ میئر ڈکلیریشن ٹینبل لا نہیں ہے. کیا کورٹ نے یہ بلیو کیا کہ یہ سوٹ جو ہے از بیڈ فار وانٹ آف نیسری پارٹیز. جب کورٹ نے بلیو کیا تو یہ ایشوز فریم کیے کورٹ نے ڈیفینڈنٹ کے کہنے پہ, اور ڈیفینڈنٹ بیچ میں سے نکل گیا. کیا کورٹ یہ لکھے یہ ایشوز ور ناٹ proved by the defendant as he could not lead evidence in support of these issues, therefore these issues are disposed of as not pressed. کورٹ یہ لکھتے ہیں لیکن یہ لیگل نہیں ہے, کیونکہ لیگل ایشوز کا جو برڈن ہے نہ پلینٹف کے اوپر ہے نہ ڈیفینڈنٹ کے اوپر ہے. یہ تو ڈائریکٹ انوالومنٹ کورٹ کی ہے. کورٹ کے اندر آپ نے ایک ایسا کیس ڈالا ہے جو ٹائم بارڈ ہے, تو کورٹ کا کام ہے لمیٹیشن دیکھے whether suit is in time or not. کورٹ کے اندر یہ پلی لی گئی ہے کہ بھائی یہ سوٹ جو ہے وہ ٹینبل نہیں ہے کیونکہ اس کے اندر نیسری پارٹی نہیں ہے. تو یہ کورٹ کا کام ہے دیکھے who is necessary party and why he has been omitted from suing in this litigation. Number 3,
کہ کورٹ کو کا کام ہے یہ دیکھے کہ جب پلینٹف نے ڈکلیریشن کا سوٹ داخل کیا ہے، میئر ڈکلیریشن کا سوٹ داخل کیا ہے، جب کہ اس کے پاس پوزیشن نہیں ہے، تو ہم پلینٹف سے تو پوچھیں کہ بغیر پوزیشن کے آپ کی ڈکلیریشن مینٹینبل کیسے ہے؟ کیوں کانسیکوینشل ریلیف آپ مانگ نہیں رہے ہیں؟ اور کانسیکوینشل ریلیف کے بغیر جو ہے وہ سالٹری ریلیف جو ڈکلیریشن کا، جس کے اندر کانسیکوینشل ریلیف پوزیشن کا آپ کے پاس پوزیشن ہے ہی نہیں، وہ مینٹینبل کیسے ہے؟ تو کورٹ نہیں پوچھے گی اسے، یا کورٹ لکھے گی کیوں یہ ڈیفیننٹ کے بیسڈ پہ ایشوز فریم ہوئے تھے، لہذا ڈیفیننٹ ٹرن اپ نہیں ہوا تو ہم نے یہ ڈیسائیڈ کر دیا کہ ایشوز آر ڈیسائیڈڈ آر ڈسمسڈ از ناٹ پریسڈ. یہ تو نہیں ہے نا. تو ان ایشوز کو 1 2 3 کو ہم یہ لیگل ایشوز کہیں گے، اور یہ ہم نہیں کہیں گے کہ برڈن ٹو پروو دیز ایشوز از آن دی ڈیفیننٹ. نیور. اٹ از really burden is upon the court to decide whether the suit is in time or not. تو آپ کنسرن پارٹی کو کہیں کہ بھائی وہ ایویڈنس لائے. اس کا ایک گلیئرنگ پروف جو ہے میں آپ کو دیتا ہوں جس سے آپ کی نالج مزید بڑھے. یہ آرڈر 14 رول 2 سی پی سی. آرڈر 14 رول 2 سی پی سی کے اندر یہ آیا ہے کہ کورٹ کے پاس ایک اور بھی پاور ہے، اور وہ پاور زبردست پاور ہے. جب کورٹ نے دیکھا کہ ہم نے 3 ایشوز فریم کیے ہیں اور اس کے اندر جو مین جو امپارٹنٹ جو ہے وہ ہے کہ بھائی سوٹ از ٹائم بارڈ، اسی لیے کہا گیا کہ سوٹ 6 سال کے اندر داخل کرنا تھا. چونکہ ڈکلیریشن کی لمیٹیشن ایکٹ میں ڈیفائنڈ نہیں ہے، اسی لیے ڈکلیریشن کی لمیٹیشن ریزیڈیوری آرٹیکل سے لی گئی، اور ریزیڈیوری آرٹیکل جو سوٹس کے لیے ہے وہ آرٹیکل 120 ہے، اور 120 کی جو لمیٹیشن جنرل سوٹس کے ہیں وہ 6 سال ہے. چونکہ اس کی ڈکلیریشن کی ڈائریکٹ جو ہے وہ لمیٹیشن ہے نہیں، ڈکلیریٹری سوٹس جو ہیں وہ لمیٹیشن ایکٹ کے شیڈول میں ڈیفائنڈ نہیں ہے، تو لہذا ہم ریزیڈیوری آرٹیکل کے ریفرنس سے اس ڈکلیریشن کی لمیٹیشن جو کمپیوٹ کرتے ہیں وہ اس کی لمیٹیشن رکھتے ہیں 6 سال. ٹھیک ہے. ابھی 6 سال کے اندر یہ کورٹ دیکھے گی کہ whether suit is filed in 6 years or not. تو اس کے اندر یہ تھا کہ بھائی اس کی لیز تھی 5 سال کی، اور 5 سال پورے ہو گئے، اس نے اس کو نہیں دی، اور دوسرے دن اس نے سوٹ آ کر داخل کر دیا، تو 6 سال تو پورے نہیں ہوئے، تو سوٹ از ٹائم. تو یہ پلی بھی ٹینبل نہیں ہے، کیونکہ 5 سال کی تو لیز تھی، 5 سال ختم ہو گئے اور اس کے بعد اس نے مانگا. ابھی ڈفرینٹ نے کہا کہ 5 سال کی لیز نہیں تھی، اس نے مجھے سیل کر دیا تھا. سیل یا لیز دیٹ از اندر تھنگ، لیکن لٹیگیشن اس ایگریمنٹ سے یا سیل ڈیڈز کے 5 سال کے بعد داخل ہوئی، تو ڈکلیریٹری سوٹ 6 سال کے اندر داخل کیا جا سکتا ہے. تو سوٹ تو ٹائم میں ہو گیا. یہ تو ایک جنرلی. ابھی پوائنٹ یہ ہے کہ whether suit is paid for joining of necessary party. ابھی پلینٹف نے یہ کہا کہ بھائی اس کا مجھے پتا نہیں تھا کہ اس نے احمد کو بیچا، میں اس کو کیوں پارٹی کروں؟ جب میں اس کو پارٹی کرتا ہوں تو اس کا مقصد یہ ہے کہ پرزمپشن تو اسٹرانگ ہو جائے گی کہ بھائی مجھے پتا تھا. جب میں نے احمد کا جو لکھا ہے پارٹی بنایا ہے، جب میں نے احمد کو پارٹی بنایا ہے تو اس کا مقصد یہ ہے کہ اس کے پاس جس کو میں نے بیچا اس کے پاس پوزیشن بھی نہیں ہے، اس نے پوزیشن کسی تیسرے بندے کو ٹرانسفر کر دی، وہ بھی 3 سال پہلے. تو ہم نے اس کا کیس بیچ میں کیوں نہیں داخل کر دیا، اور احمد کو میں نے کیوں نہیں پارٹی بنا دیا؟ تو یہ تو پارٹی اس کو بنائے گا نہیں. جب بنائے گا نہیں تو یہ پوائنٹ بھی اس کے وے میں نہیں آتا. جب اس کے وے میں نہیں آتا کہ بھائی یہ جو ہے سوٹ از پیڈ فار جوائننگ آف نیسری پارٹی، احمد نیسری پارٹی ہے یا پراپر پارٹی ہے، اس کا اے سے اس کا کوئی بھی تعلق نہیں ہے. ٹھیک ہے. یہ پوائنٹ بھی کلیئر ہو گیا. لیکن جو خطرناک پوائنٹ ہے جو اس کے وے میں آ رہا ہے وہ یہ ہے whether the suit for mere declaration without consequent relief is untenable law. کیونکہ اس کے اندر جو پروویسو ہے سیکشن 42 کا، وہ اس کیس کو سوٹ کو تھرو آؤٹ نان مینٹینبل کرتا ہے، کیونکہ اس کے پاس خالی ڈکلیریشن کا ریلیف اویلیبل نہیں تھا، اس کے پاس پوزیشن بھی نہیں تھی، اور اس کو کورٹ سے پوزیشن لینی تھی، لیکن اس نے پوزیشن اومٹ کیا. جب اس نے پوزیشن اومٹ کیا اور اپنے آپ کو سوٹ جو ہے خالی ایکسکلوزیولی کنفائن کیا ڈکلیریشن پہ، تو اس کا سوٹ مینٹینبل کیسے ہوا؟ ابھی ہم آگے چلتے ہیں، تھوڑا آپ کو سمجھاتے ہیں آن دس پوائنٹ، پوائنٹ نمبر 2 پہ. سپوز کیجیے، سپوز فار سیک آف آرگیومنٹس اس کا کیس چلا، کورٹ نے کہا ٹھیک ہے اونلی ڈکلیریشن مینٹینبل ہے، فار آرگیومنٹ سیک آف آرگیومنٹس ہم مانتے ہیں. ایویڈنس چلی، ایویڈنس آگے چلی، پلینٹف نے ڈکلیریشن پہ ایویڈنس دے دی اور ڈیفینڈنٹ نے اس کے ریبٹل میں ایویڈنس دے دی، ججمنٹ آ گیا اور پلینٹف جیت بھی گیا.
یعنی اس کا ڈکلریٹری سوٹ ڈکری ہو گیا. ابھی اس کو پوزیشن کیسے ملے گا؟ ہاؤ ول ہی گیٹ پوزیشن وین دیر از نو پریئر آف پوزیشن سوٹ؟ ہاؤ پوزیشن ول بی براٹ انڈر ایگزیکیوشن؟ ہاؤ کورٹ ول اس ڈیفینڈنٹ کو جو ہے جس کے پاس پوزیشن ہے اس کو کیسے ڈائریکشن دے گی کہ بھائی اس کو پوزیشن دے دو جبکہ اس کا پریئر نہیں ہے؟ ایگزیکیوشن کے اندر جو کورٹ کی اسسٹنس لے گا وہ کائے کی لے گا. اور اس کے علاوہ ایک اور امپورٹنٹ فیچر، ڈکلریٹری ڈکری جو بھی کورٹ پاس کرتی ہے اس کی ایگزیکیوشن نہیں ہوتی، اور ڈکلریٹری ڈکری از ڈائریکٹ ایگزیکیوٹیبل، اس کی ایگزیکیوشن اپلیکیشن نہیں ہوتی. تو آپ کہیں گے کیسے، اور اس کا کون سا لیگل پروویژن ہے؟ ڈکلریٹری ڈکری کی جو ایگزیکیوشن ہے وہ ڈائریکٹ ہے، اس کا پروویژن ہے سیکشن 45 سب کلاس بی آف لینڈ ریونیو ایکٹ. اس کے اندر لکھا گیا ہے کہ ڈکلریٹری ڈکری کی ایگزیکیوشن ڈائریکٹ ہوتی ہے، اس کے اندر اپلیکیشن نہیں دی جاتی. تو آپ کہیں سر ہمیں انسٹنس دیں، وہ کیسے ہوگا؟ ہاں ٹھیک ہے، میں آپ کو انسٹنس دیتا ہوں. ابھی آپ نے ایک کیس داخل کر دیا، سوٹ داخل کر دیا سول کورٹ کے اندر کہ بھائی یہ ہماری ایگریکلچرل لینڈ ہے، ہمارا باپ فوت ہو گیا، باپ کے فوت ہونے کے بعد میوٹیشن جو ہونی تھی ریکارڈ آف رائٹس میں وہ ہمارے ان بھائیوں اور بہنوں کے درمیان میں ہونی تھی. ہم نے کنسرن مختار کار کو اپروچ کیا، اس نے ہماری میوٹیشن ریونیو ریکارڈ میں نہیں ڈالی، اور ابھی ہمارے پاس تو کوئی چینل نہیں ہے. ہم وہاں اس کے اندر اوپر بھی گئے، ہم ڈپٹی کمشنر ایز اے پیریڈ کورٹ اس کے پاس بھی گئے، ہم ممبر بورڈ آف ریونیو کے پاس بھی گئے، ہمیں انہوں نے ریٹریس نہیں کیا. تو ہم سیکشن 11 سندھ ریونیو جورسڈکشن ایکٹ 1876، یہ اسٹیٹیوٹ ہے سندھ ریونیو جورسڈکشن ایکٹ 1876، اس کا سیکشن 11 ہے، بہت امپورٹنٹ ہے. وہ کہتا ہے جب آپ ریونیو فورم میں جاتے ہیں اور آپ کی اپیل ڈسمس ہوتی ہے تو آپ سول کورٹ میں نہ آنا، ان کی نیکسٹ ہائرارچی نیکسٹ فورم میں جانا جو ہے ڈپٹی کمشنر، اس کے بعد آپ جانا ممبر بورڈ آف ریونیو کے پاس جس کے پاس آپ ریویو اور ریویژن ڈالتے ہیں. جب وہ آپ کو ڈیسائیڈ کر کے دے فائنلی اور وہ آپ کے خلاف جائے اور آپ کو ریٹریس نہ کرے تو اس کی ڈیسیجن کو آپ سول کورٹ میں لے آنا. اور سیکشن 11 سندھ ریونیو جورسڈکشن ایکٹ کہتا ہے کہ وہ جو میٹر ہے وہ سول کورٹ از کمپیٹنٹ جورسڈکشن ہے، اس کے پاس تو انٹرٹین، لیکن بیچ میں ان کی اپیل بھلی ایگزاسٹ ہو، ٹھیک ہے، وہ ممبر بورڈ آف ریونیو تک فیل ہو گیا، کورٹ میں آ گیا. کورٹ نے کہا ٹھیک ہے بھائی اس کا کیس صحیح ہے، آپ نے اس کے میوٹیشن انٹریز ان کی بہنوں کے اور بھائیوں کی ریونیو ریکارڈ میں کیوں نہیں داخل کی جبکہ یہ لیگلی اور ویلڈلی اس باپ کے بیٹے ہیں اور بیٹیاں ہیں. تو لہٰذا ان کا جو ڈکلریشن کورٹ سے مانگ رہے ہیں، سمپل ڈکلریشن مانگ رہے ہیں کہ یعنی ریونیو اتھارٹیز کو ڈائریکٹ کیا جائے کہ ہماری میوٹیشن اس کے اندر ڈال دیں، تو ہم اس کا ڈکلریشن گرانٹ کر رہے ہیں. تو لا کہتا ہے یہ ڈکلریٹری ڈکری ڈائریکٹ ایگزیکیوٹیبل نہیں ہے. تو ابھی ایگزیکیوشن کیسے ہوگی؟ جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ یہ ڈائریکٹلی ایگزیکیوٹیبل نہیں ہے. تو لا کہتا ہے یہ کیا کریں گے، وہی کورٹ جس نے ڈکری پاس کی ہے پارٹی کو ڈکری ہاتھ میں دے گی، بولے گی یہ ڈکری لے جاؤ، ریونیو والے کے پاس جاؤ، ریونیو آفس میں جاؤ، مختار کار کو دے دو ایپلیکیشن کے ساتھ، یہ کورٹ نے ڈکری پاس کر دی ہے اور اٹ از اٹ سیلف ایگزیکیوٹیبل ڈائریکٹ وداؤٹ این ایگزیکیوشن. آپ اس ڈکری کے بیسس پہ ہماری میوٹیشن کر دیں. نہیں کرتے ہیں واپس لے آئیں، کنٹمپٹ کی پروسیڈنگ کریں گے ان کے اوپر، کیونکہ ان کے اوپر بائنڈنگ ہے کورٹ کی ڈکری کی امپلیمنٹیشن کریں. بولیں گے کون سے پروویژن میں ان کے اوپر بائنڈنگ ہے؟ بولا ہاں پروویژن ہے. کون سا؟ سیکشن 45 سب سیکشن بی آف سندھ لینڈ ریونیو ایکٹ 1967 اس کے اندر ہے. تو پھر وہ چلے جائیں گے اور اس طرح سے ہو جائے گا. تو اس کا مقصد یہ ہوا کہ ڈکریٹ ڈکری جب ڈائریکٹ ایگزیکیوٹیبل ہے تو پھر اس کے اندر کانسیکوینشل ریلیف نہیں مانگا جاتا. ابھی ایک فیس دوسرا آ رہا ہے کیونکہ اس کے اندر آپ کی نالج بھی بڑھتی جائے گی. تو کیا ڈکریٹ ڈکری کے بیسس پہ یہ چلے جائیں اور کہیں کہ جناب یہ ڈکری ہے ہمیں پوزیشن دلایا جائے؟
تو وہ ریونیو والے اس کو پوزیشن نہیں دلائیں گے، کیونکہ دس میٹر از ایکسکلوزولی بٹوین ٹو پرائیویٹ پارٹیز اینڈ ریونیو از ناٹ ڈائریکٹ پارٹی، تو اس کے اندر سیکشن 45 بھی اپلیکیبل نہیں ہے۔ تو اس کے اندر کیا ہوگا، جب تک اس کا پریئر پوزیشن کا ڈکری نہیں ہوتا تب تک یہ اس کو پوزیشن نہیں ملے گا، کیونکہ پوزیشن کے لیے بھی اس کو جو ہے ایگزیکیوشن ڈالنی پڑے گی۔ ابھی کیا ہوا، جب سیکشن 42 اسپیشل ریلیف ایکٹ نے اس کی میئر ڈکلریشن کو انوارنٹیڈ بائی لا ٹریٹ کیا اور کہا کہ سوٹ مینٹینبل نہیں ہے، اونلی پریئر آف میئر ڈکلریشن از ناٹ ٹینبل ان لا، تو آگے کیا ہوا کہ آرڈر 2 رول 2 کا سب رول 2 وے میں آ گیا۔ اچھا، اس نے کہا کہ جناب ابھی جب اس کا سوٹ ڈکری ہوا، کس کا، پلینٹف کا، اس کو کہا گیا کہ آپ کا پوزیشن کا پریئر نہیں ہے، تو اس نے کہا ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، میں نیا سوٹ ڈالتا ہوں۔ اس نے نیا سوٹ لے آیا، ابھی نیا سوٹ لے آیا پوزیشن کا، اس نے کہا پہلے سر میں نے ڈکلیریٹری سوٹ داخل کیا تھا اور ڈکلیریشن میرے فیور میں گرانٹ ہو گئی، ابھی جو ہے میں ایگزیکیوشن میں گیا، انہوں نے کہا کہ بھائی آپ کا پوزیشن کا پریئر نہیں ہے، ہم ایگزیکیوٹ نہیں کریں گے، لہٰذا میں نے پوزیشن کا سوٹ لایا ہوں، ابھی وہ ڈکری کر دیں، کیونکہ آن دی بیس آف ڈکلیریشن میرے فیور میں ہے، جس کے اندر لکھا گیا ہے میں زمین کا مالک ہوں، تو لہٰذا آپ پوزیشن کا آرڈر کر دیں۔ تو لا کہتا ہے کہ چونکہ اس وقت جب آپ نے سوٹ داخل کیا تھا آپ کو پوزیشن کا ریلیف اویلیبل تھا، لیکن آپ نے اومٹ کیا، ریلنکوش کیا، لہذا فردر سوٹ از بارڈ انڈر آرڈر 2 رول 2 سب رول 2 CPC اینڈ دیٹ از فردر سپورٹڈ ایز انشیٹڈ under section 12 subsection 1 whereby it is clearly postulated that further suit is barred۔ ٹھیک ہے نا، یہ ساری کنٹروورسی آپ نے سمجھی، تو یہ پوائنٹ نمبر 2 وہاں آتا ہے۔ تو پوائنٹ نمبر 2 جب وہاں آیا کہ whether the suit for mere declaration without consequence is untenable law، یہ پوائنٹ ہے جو سمجھ میں آتا ہے اس کے وے میں آئے گا۔ لیکن ہم ججمنٹ میں دیکھتے ہیں، ججمنٹ کے اندر کیا ہوتا ہے، آیا ججمنٹ کے اندر یہ جو ہم نے آپ کو ایز اے ڈیبیٹنگ پوائنٹس کے طور پر سمجھایا، آیا یہی چیز ہے یا ججمنٹ کے اندر اس کا کوئی اور وایا میڈیا ہے؟ کیونکہ ججمنٹ کا تو اپنا ایک اسکوپ ہوتا ہے نا، ہم تو ایک ڈیبیٹ کر رہے ہیں، ججمنٹ کے اندر ہو سکتا ہے سچویشن میں بھی ادروائز۔ آخری ایشو ہے واٹ شوڈ دا ڈکری بی، اگر سوٹ ڈسمس ہوگا تو یہاں لکھا جائے گا سوٹ از ڈسمسڈ، اگر سوٹ ڈکری ہوگا تو یہاں لکھا جائے گا سوٹ از ڈکریڈ۔ دس از لاسٹ ایشو۔ ابھی 6 ایشوز ہیں، 6 ایشوز پہ ایویڈنس چلے۔ میں نے ایویڈنس والا وہ جو چیپٹر ہے اس کے اندر نہیں ڈالا، لیکن اس کے اندر یہ ہے کہ پلینٹف نے ایویڈنس لایا، پلینٹف اپنے ساتھ ایک اور بھی یعنی اپنا کلٹیویٹر تھا یہاں کا وہ بھی لایا، اس نے پلینٹف کو سپورٹ کیا، پلینٹف نے اپنی ایگریمنٹ جو ہے وہ بھی ریکارڈ پہ لایا، اور جو رینٹ ریسپٹ 5 لاکھ کی وہ بھی ریکارڈ پہ لایا، اور یہ اس نے پھر سائٹ کلوز کر دی۔ ڈیفینڈنٹ بھی ایگزامن ہوا، اس نے سیل ڈیڈ ریکارڈ پہ لایا، اور سیل ڈیڈ کے ساتھ اس نے جو دوسری زمین اپنی زمین جو احمد کو بیچی وہ بھی سیل ڈیڈ لایا، اور یہ سارے ڈاکیومنٹس ریکارڈ پہ لانے کے بعد اپنی ایویڈنس کلوز کر دی۔ ٹھیک ہے، یہ زبانی میں آپ کو سمجھا رہا ہوں، جو رائٹنگ میں یہاں نہیں لکھ سکا۔ ابھی جب سائڈ کلوز ہو گئی تو پارٹیز نے آرگیومنٹس کیے، اور آرگیومنٹس کرنے کے بعد کورٹ نے اس کو فکس کیا ججمنٹ پہ۔ اب ہم ججمنٹ پہ جاتے ہیں۔ یہ جو ایشوز ہیں جو ہم نے یہاں لکھا ہے، جو ہم نے فریم کیے، وہ ہم نے فریم کیے ہیں آرڈر 14 رول 1 سب رول 5 فریمنگ آف ایشوز بائی دا کورٹ آن فرسٹ ہیئرنگ۔ ٹھیک ہے نا، ابھی آپ کو میں نے ایک مکمل جامعہ کمپریہنسو ایک بیک گراؤنڈ دیا، ایشوز کیسے فریم ہوتے ہیں، لیگل ایشوز کیسے فریم ہوتے ہیں، لیگل ایشوز کا سیٹ بیک کیا ہوتا ہے، اور وہ کس کو پروف کرنے ہوتے ہیں، اور کوڈ کا اس کے اندر کیا رول ہوتا ہے۔ انشاءاللہ یہ آپ اس کو صحیح معنی میں آپ نے فالو کیا ہوگا۔